बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुश आमदीद आज की क्लास में। सॉरी वो कोई पावर की वजह से कोई 5 मिनट लेट हम शुरू कर रहे हैं। 5 मिनट की क्लास करके इंशाल्लाह फिर ब्रेक कर लेंगे हम मगरिब की नमाज के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमने जिस तरह आप लोगों को पता है कि ग्रामर का पोर्शन जो इस कोर्स में हमने पढ़ना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। दरमियान में जो जो आता रहेगा थोड़ा थोड़ा वो हम पढ़ते रहेंगे, मगर जो पूरे पूरे लेसन थे ग्रामर के वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हमारे। अब पहले हम दो दो इशारे पढ़ते थे एक सफ़े के, अब आज से हम चार चार इशारे पढ़ेंगे, यानी कि एक क्लास में एक सफ़ा पूरा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आज सफ़ा नंबर 27 पढ़ना है हमने। ए बी सी डी चारों इशारे इसके, तो कुल 4 आयतें हैं। बहुत आसान है, आप देखिएगा। तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमने पहले ही पढ़ी हुई हैं और ग्रामर में तो कुछ भी नया नहीं आ रहा है, तो इंशाल्लाह आसानी से हम कर लेंगे कंप्लीट। मेरी कोशिश होगी कि एंड पे थोड़ा सा टाइम बचा के मैं आपके साथ जो पहला टेस्ट हमने लिया था उसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूं और फिर उसका जो सोल्यूशन है उसको डिस्कस भी हम कर लें कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं, किन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये इंशाल्लाह एंड पे हम करेंगे। तो सफ़ात का जिस तरह से हमें पता है कि सफ़ा नंबर 27 पे अभी हम आ गए, 23 से हमने शुरू किया था, तो ये 5वां सफ़ा है दूसरे पारे का, ठीक है ना। 23 से हमने शुरू किया था। इस सफ़े के जो 4 इशारे हैं उनको हम पहले देख लेते हैं एक दफ़ा। पहला इशारा है हराम 4 चीज़ें, दूसरा इशारा लानत छुपाने वालों पर, तीसरा इशारा सौदा गुमराही व अजाब का, चौथा इशारा नेकी। इनको आयात में जिस तरह से डॉक्टर साहब ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसी तरीके से हम चलेंगे। सबसे जो छोटी उंगली है सीधे हाथ की उसके ऊपर ये चारों इशारे आ जाते हैं, और शॉर्ट में अगर हम इन 4 इशारों को याद रखना चाहे तो हराम, लानत, सौदा, नेकी, ये 4 इशारे होंगे इन आयात को याद रखने के लिए। और हराम याद रखें, आयत शुरू ही वहीं से हो रही है, नमा हर्रमा अलैकुम, तो हर्रमा से हराम बड़े आराम से याद रख सकते हैं। तारुफ ये है कि पिछली आयत में कुछ जो हमने मज़ामीन पढ़े थे उसके अंदर हलाल और तैयब चीज़ें खाने के बारे में बताया गया था। तो अब उसी में थोड़ी सी और उसकी आगे एक्सप्लेनेशन आ रही है कि मुतलक हराम अल्लाह ताला ने क्या चीज़ें कर दी हैं, और फिर उसके बाद हक को छुपाने का और जो उसकी मजम्मत है और नेकी का बयान करना जो है ना वो लाजमी है। इसकी वजह यह है कि यहूद ने यह काम किया हुआ था, हलाल हराम उनके भी बहुत क्लियर थे, मगर उन्होंने अपनी किताबों में कुछ तब्दीलियां कर दी थी। इसकी वजह से वो चीज़ें जो मूसा इस्लाम की शरीयत में हराम नहीं भी थी उन्होंने अपने ऊपर हराम कर ली थी, और कुछ चीज़ें जो मूसा इस्लाम की शरीयत में हराम थी वो नसारा ने हलाल कर लिया अपने लिए, ठीक है ना। तो यहूद और नसारा दोनों ने उससे डेविएट किया था, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसको बहुत ही वाज़े तरीके से बता दिया। तो अभी हम देखेंगे आयात की जो कुछ तशरीह है उसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे। जो असबाक हम इन आयात से ले सकते हैं उनको हम देख लें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुर्दार, खून, खंजीर का गोश्त और गैर अल्लाह का जिस पे नाम लिया जाए वो तमाम चीज़ें जो हैं वो क़त्अन हराम है, ठीक है ना। शदीद उज़्र की सूरत में हस्ब ज़रूरत की इजाज़त है, ठीक है ना, जान बचानी जहाँ पे पड़ जाए इस तरह से। उज़्र की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से कुछ गुनाह नहीं होगा, मगर उसमें जो कंडीशन है वो ये है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको एक्सीड ना किया जाए, उससे आगे ना बढ़ा जाए। फिर हक छुपाने वाले अपने पेट में आग ही भरते हैं, ये हम देखेंगे कि जो हक को छुपा रहे हैं वो क्या, और अगर आज के दौर में भी हक को छुपा रहे हैं लोग और जो अल्लाह ताला
کے احکامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچنے سے روک رہے ہیں، ان کو بھی اس آیت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان سے اللہ نہ بات کرے گا، نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ اب قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے، ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حق چھپانے والے ہدایت کے بجائے گمراہی خریدنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی کتاب میں اختلاف کریں وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اصل نیکی ایمان لانا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا ہے، وعدوں کو پورا کرنا، ہر حال میں صبر کرنا ہے، یہی لوگ سچے اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ہم سٹاپ کر لیتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں، یہیں سے پھر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے نماز سے پہلے روکا تھا۔ جو اسباق ان آیات سے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہم دیکھ چکے تھے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں نئے الفاظ کتنے آ رہے ہیں۔ پہلی لائن میں 2 نئے لفظ ہیں، اس کے بعد باقی سارے الفاظ ہمیں آتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی آپ دیکھیں کہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 تک پہنچے ہیں اور ہمیں بہت کم نئے لفظ مل رہے ہیں اب۔ اس کے بعد جو اگلی 3 آیتیں ہیں اس میں بھی دیکھ لیں اسی طرح ہے۔ یہ پہلی 3 لائنوں میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، یہاں پر ایک نیا لفظ آئے گا، پھر کوئی نہیں، پھر ایک، پھر کوئی نہیں، پھر ایک، پھر یہاں پہ آئے گا 3 کچھ اسماء آ رہے ہیں، وہ ہم سیکھ لیں گے آج، پھر کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ آن دی ایوریج ہر لائن میں ایک نیا لفظ بھی نہیں آ رہا ہے، اگر ان دونوں صفوں کو ہم دیکھ لیں تو الحمدللہ۔ اب صرف یہی ہے کہ ہم نے آیات کا مفہوم سمجھنا ہے، جو الفاظ آ رہے ہیں جو ہمیں پہلے سے ہی آتے ہیں، صرف ان کے صیغوں کو پہچان کر کے اور ترکیب کو دیکھ کر کے سمجھنا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے ابھی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ان آیات کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو طریقہ ہے پہلے لفظی ترجمہ اور پھر اس کی ترکیب اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم
صدق اللہ العظیم. یہ تلاوت کوشش ہم کریں گے آخر میں ایک دفعہ پھر اس کو سنیں، تاکہ ابھی جو آپ نے سنا ہے جتنے لفظ آپ کو آتے تھے اتنے آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے ڈائریکٹ عربی میں سن کر کے. اور یہی ہم پریکٹس جتنی کریں گے اتنی آسانی ہوگی ہمیں کہ وہ الفاظ جو ہمیں آتے ہیں ان کو پہچان کر کے آیات کے مفہوم کو ہم سمجھتے رہیں. تو سب سے پہلے جو اس کی پہلی دو آیتیں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، اور ان کے لیے جو دو اشارے ہیں، حرام 4 چیزیں اور لعنت چھپانے والوں پر، جو ہم نے بریک سے پہلے دیکھا تھا. جو الفاظ ہمیں آتے ہیں اس کا ترجمہ آپ لوگ خود کرتے جائیں گے. کوئی نیا لفظ آئے گا ہم اس کو دیکھ لیں گے. انما، یہاں بامحاورہ ترجمہ لکھا ہے اس کو نہیں، جو آپ کو پہلے سے آتا ہے وہ. ہاں، انما ہم نے QC 1 میں پڑھا تھا، انما الاعمال بالنیات. تو انما کا ہم نے کیا کہا تھا اس وقت؟ ہم نے کہا تھا اس کو ہم نہیں توڑیں گے، اس کو ایک لفظ کے طور پر ہی رکھیں گے، مگر اصل میں یہ ٹوٹتا ہے، یہ انا اور ما مل کر کے بنا ہوا ہے. ابھی ترکیب میں آئیں گے تو ہم بات کریں گے. انما کا ابھی کیونکہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس لیے انما کا جو ترجمہ آپ کو آتا ہے وہ آپ بولیں گے. بے شک تو نہیں تھا انما کا، ہاں صرف، محض، بس، دس، اونلی دس، اس طرح کے ترجمے ہم نے کیے تھے نا. ٹھیک ہے. حرما، ہاں فعل کا اشارہ بھی ساتھ کر جائیں گے تو آسانی ہو جائے گی. حرم علیکم، تم سب پر ہو گیا نا. المیتتا، مردار ہو گیا. و، اور الدم، خون. و لحم، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. و ما اہل، جو یا جس پر دونوں معنی ہو سکتے ہیں نا ماں کے. اہل پکارا جائے، بھی لی غیر اللہ، غیر اللہ، اللہ کے سوا کے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی کا، جس کسی بھی چیز کے اوپر، کیونکہ ماں آیا ہوا ہے یہاں پہ. فا، من، اضطر، یہ ایک شاید نیا لفظ آیا ہوگا، مگر اس کی فارم سے کم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. فعل ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ہے یہ؟ فعل ماضی ہے. اور کچھ، ہاں مجہول کیسے پتا چل رہا ہے یہ؟ جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ باب افتعال سے ہے. تا تو کے ساتھ جب مل رہی ہے اس لیے یہ ہمیں تھوڑا سا کنفیوز کرے گا. ابھی جب ہم اس میں جائیں گے گرامر میں تو پھر اس کو دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے یہ بنا ہے. غیرہ آتا ہے ہمیں. باغن، باغی، بغا یبغی ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. باغن اس کا اسم فاعل ہے نا. ولا عادن، عادن بھی ہمیں آنا چاہیے. ہم نے فعل پڑھا ہوا ہے، کون سا فعل ہے یہ؟ ادا یادو، دا یدو ہم نے پڑھا تھا نا، یہ اسی کے وزن پہ ہے نا بھائی، پڑھ چکے ہم یہ فعل. فلا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بہت سلو ترجمہ کر رہے ہیں. آپ لوگ سوچ رہے ہیں یا واقعی آپ لوگوں کو یہ سب نہیں آتے؟ فا بھی نہیں آتا ہے، لا بھی نہیں آتا ہے. مجھے کچھ آپ لوگوں نے انڈر کانفیڈنٹ کر دیا ہے. تو پلیز ذرا سب لوگ بولیں. ایک تو مدثر صاحب کو پیچھے بٹھا کے آپ ساری ذمہ داریاں ان کو دے دیتے ہیں، باقی لوگ بھی بولیں. ٹائم بچائیں تھوڑا سا، ورنہ وہی ہوگا لیڈیز کی کلاس ختم ہوگی پھر فون آ رہے ہوں گے ہمیں. جو لفظ آتے ہیں جلدی جلدی اس کو بولنا شروع کریں، اور سب لوگ بولیں، سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں کلاس میں. یہ تو کلاس ہی اپلیکیشن والی ہے ساری. ٹھیک ہے. فلا، اسم، اسم گناہ کو کہتے ہیں، پتہ ہے ہمیں. علیہ، ان اللہ غفور رحیم. ان الذین یکتمون، اشارہ کریں گے یکتمون کا، پتہ چل جائے گا فعل.
مضارع جمع کا صیغہ ہے. ما انزلہ، انزلہ نہیں گیا کیوں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. انزلہ فعل ماضی ہے کہ مجہول ہے؟ ماضی معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ معروف ہے نا. ٹھیک ہے مجہول تو نہیں ہے. تو پھر انزلہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس نے اتارا. جب انزل اللہ آ جائے گا تو پھر اللہ نے اتارا. ٹھیک ہے. من الکتاب و یشترونا، یشترونا کا اشارہ کریں فعل مضارع. ٹھیک ہے. بیہی ثمنن قلیلاً، یہ سب آتا ہے ہمیں. اولئکا، ہاں اصل میں وہ لفظی ترجمہ وہ ہے، مگر ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب کسی بڑی بات بڑائی عظمت کے لیے آتا ہے تو پھر ترجمہ یہ ہوتا ہے اس کا. ما یہ نہیں والا ہے، ما نافیہ ہے. کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ بعد میں دیکھیں اللہ آ رہا ہے. یہ میں نے پہچان بتائی ہوئی ہے آپ کو کہ درمیان میں جب ما آ رہا ہوتا ہے یا شروع میں ما آ رہا ہوتا ہے تو ہم نے پہچاننا ہوتا ہے. یأکلون، وہ ہاں یأکلون وہ سب کھاتے ہیں. ما یأکلون وہ سب نہیں کھاتے. فی بطونہم، فی میں، بطون کس کی جمع ہے؟ بطن، پیٹ. ٹھیک ہے نا، پڑھ چکے ہیں. بطونہم ان کے پیٹ. اللہ سوائے ہو گیا النار آگ کے. و لا یکلم ہم، ہاں کرتا ہے یا کرے گا دونوں آ جاتا ہے. اللہ یوم القیامتی، اب کیونکہ یوم قیامت کی بات اسے ترجمے میں کرے گا ہے. وَلَا یُزَکِّیہِم وَلَہُمْ عَذَابٌ علیم، المناک. ٹھیک ہے، دردناک المناک دونوں ہو گیا. اچھا اب یہ لفظی ترجمہ ہم نے دیکھ لیا ہے. با محاورہ ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اس کا، اس کے بعد پھر ترکیب بھی دیکھ لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں تاکہ مفہوم ہمیں صحیح سمجھ میں آ جائے اس کا. پس در حقیقت حرام کیا ہے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیز کہ جس پر نام لیا جائے اللہ کے غیر کا. پس جو کوئی بے بس ہو، نہ سرکشی کرنے والا اور نہ حد سے بڑھنے والا، پس نہیں کوئی گناہ اس پر، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اتارا ہے اللہ نے کتاب سے اور خریدتے ہیں اس کے بدلے کوئی تھوڑی چیز، یہ لوگ نہیں کھاتے یا بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے عذاب ہے درناک. اب یہ ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا، الفاظ بھی پڑھ لیے ہیں. تو اب ذرا ہم ترکیب کو دیکھیں تو پھر ہمیں اس کا فہم صحیح سمجھ آنا چاہیے آیات کا اس کے حساب سے. انما، اس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دو لفظ مل کر کے بنا ہوا ہے انا اور ما. یہ ہم نے کہا تھا کہ ہم توڑتے نہیں ہیں کیونکہ ترجمہ جو ہم کرتے ہیں کہ بس صرف محض اس معنوں میں، مگر اصل میں جب آپ ترکیب میں آئیں گے تو اس کو توڑتے ہیں. انا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف و توکید و نصب. یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ تاکید اور نصب دیتا ہے اپنے بعد آنے والے اسم کو. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اور یہ ہے کس میں سے؟ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اپنے اسم کو اور خبر کو. ٹھیک ہے نا. ہر رما اس کے، اچھا ما اس کے بعد دیکھتے ہیں. اب یہ ما جو ہے نا اس کو ما کافہ، کافہ، کافہ کہتے ہیں. اب کافہ جو ما آتا ہے نا اصل میں تو یہ ہے وہی جو ہم ما پڑھتے ہیں نا اسم موصول والا جو کے لیے، مگر اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عمل ہے انا کا اس کو نلیفائی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. انا کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ انا نے اس کو، ہاں انا نے اپنے اسم کو نصب دینا ہے. اب یہ ما اس کے بعد جو آ گیا تو اب وہ عمل ختم ہو جائے گا. انا ہم نے کہا تھا جملہ اسمیہ کے اوپر آتا ہے.
ٹھیک ہے نا. اب وہ کنڈیشن بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ اب تو جملہ فعلیہ آ رہا ہے, آگے حرم شروع ہو رہا ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ تو یہ ما آنے کی وجہ سے اب وہ اس کا عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا, اس لیے اس کو ما کافہ کہتے ہیں. اور یہ حرف ہے, یہ اسم نہیں ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے نا, حرف ہے اور مبنی ہے, ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے. حرما فعل ماضی ہے, ہمیں آتا ہے, پوری گردان ہم اسی کر چکے ہیں. علیکم جار مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جار مجرور جو ہے وہ متعلق کسی کی ہوتا ہے, میں نے بتایا تھا. تو ابھی ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں, مگر جو واضح واضح چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر تو ہم اپلائی کر ہی دیتے ہیں اس کو. تو یہ علیکم کس کے اوپر آ رہا ہے, کس کے متعلق آ رہا ہے؟ فعل کے متعلق آ رہا ہے, حرما کے متعلق آ رہا ہے. آسان کام آ گیا. المیتتا, میتتا مردار کو کہتے ہیں, مفعول بھی ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے, منصوب ہے. علامت نصب کیا ہے اس کی؟ فتحہ. ٹھیک ہے نا. اس کے آگے جو گول تا ہے یہ مؤنث والی نہیں ہے, بس یہ دیکھ لیں یہ اسم جنس ہے, جیسے ہم نے پڑھا تھا بقراتن, اس کے بھی آخر میں جو گول تا آئی تھی, میں نے بتایا تھا کہ یہ مؤنث والی نہیں ہے, یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ. واہ, ہاں اب یہ حرف عطفن ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ یہ معطوف ہو رہا ہے آگے جو چیز آ رہی ہے کس کے اوپر؟ ہاں ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ بھی آپ کو حالت نصب میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. خون, اس کے بعد لحمہ, وہ بھی عطف ہو رہا ہے وا کی وجہ سے, یہ بھی واو عاطفہ ہے اور یہ اسی کے اوپر عطف ہو رہا ہے. لحم الخنزیر کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے, مضاف مضاف الیہ. وا اور ما اسم موصول آ گیا. یہ وا جو ہے یہ کون سا والا ہے؟ اب یہ جملہ جو ہے نا یہ پچھلے والے جملے کے اوپر عطف ہو رہا ہے, کیونکہ بات ہو رہی ہے حرام کرنے کی. تو یہ جو پچھلا جملہ تھا کہ ما حرما انما حرما, تو یہ اب یہ اگلا جو واو عطف والا ہے, درمیان والے جو واو تھے نا یہ ان کے اوپر عطف ہو رہے تھے, مگر یہ واو جو جملے کے شروع میں آ گیا ہے یہ پچھلے جملے کے اوپر عطف ہو رہا ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ہاں, یہ والا جملہ تھا نا حرما والا, یہ اس کے اوپر یہ پورا جملہ جو ہے نا عطف ہو رہا ہے یہ اب آگے. تو ما اسم موصول ہے, اس کے آگے ہم نے کہا تھا ایک صلۃ الموصول آ رہا ہوتا ہے, اور یہ جو صلۃ الموصول ہے یہ اوہلا. اوہلا ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ ہاں مجہول کا صیغہ ہے کہ نام پکارا جائے. ٹھیک ہے نا. بھی جار مجرور ہے, یہ متعلق ہو جائے گا اسی فعل کے. ٹھیک ہے نا. لی غیری پھر جار مجرور آ گیا, اور غیر اللہ جو ہے یہ مرکب اضافی آ گیا. تو اب اس کے اندر جو ایک چیز ہو سکتی ہے, بھی کو میں نے آسان کرنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ یہ اوہلا میں جو ضمیر ہے یہ اس کے متعلق ہے, مگر ڈیٹیل میں ہم جب جاتے ہیں تو پھر کوئی معذوف چیز ہے اس کے متعلق ہوتا ہے, مگر ہم نے آسانی کے لیے یہاں پہ اسی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا ہے. اور لی غیر جو ہے یہ جو جار مجرور ہے یہ تو بہت آسان ہے, اوہلا کے بارے میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ چیز دیکھ لیں, عام طور پہ اس آیت کی فہم میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں. اب جب آپ اس کو دیکھیں گے اس ترکیب کے ساتھ تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ماں ہے, ماں کس کے لیے آ رہا ہوتا ہے؟ عاقل غیر عاقل کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی کنفیوژن کچھ لوگوں نے یہ کر دیا کہ غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح کیا جائے گا صرف وہی حرام ہوگا. نہیں, کوئی بھی چیز اس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے وہ اس کے اندر آتی ہے. تفسیر میں جا کے دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کنفیوژن لوگوں نے کی کہ اس چکر میں پھر انڈیا پاکستان کے اندر وہ ہندوؤں کی بھی وہ چیزیں کھا لیں اور دوسروں کی بھی, جس نے جس کا نام پکارا ہے وہ سب کھا لیں, اس کے لیے لوگوں نے
اس کا فہم جو ہے وہ اپنی مرضی کا کر لیا ہے. ٹھیک ہے, آیت کو دیکھ لیں, آیت بہت کلیئر ہے. جس چیز پہ بھی, جو بھی چیز ہے, اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے, حرام ایبسلیوٹ اس میں آ گئی ہے. کچھ کوئی وہ نہیں ہے, ذبح کرنے کی کہانی یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ والی چیز جو ہے نا, یہ عام طور پہ اس میں لوگ کنفیوژن کرتے ہیں, اس لیے میں نے کہا میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں گا. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں, باقی تفاسیر اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں. تفسیر میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی ہوں گی, وہ پھر آپ کی مرضی ہے جس کو آپ ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نے تو جو اللہ کا کلام ہے وہ سامنے کھول کے رکھ دیا ہے کہ بھائی یہ بتا رہا ہے بالکل کلیئر کہ جس چیز کے اوپر بھی غیر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ حرام ہے. آگے چلیں. فا, پس, من. یہ جو فا ہے یہ ہاں استنافیہ جملہ شروع ہو رہا ہے یہاں پہ. من جو ہے نا یہ شرط کے طور پہ آ رہا ہے یہاں پہ. اسم ہے, ٹھیک ہے نا, ہے تو من وہی والا اسم موصول جو ہوتا ہے, مگر یہاں پہ اسم و شرط کے اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. من اضطر, اضطر, اب وہی والی بات ہے کہ بے بس ہو گیا ہے, مطلب جان کے لالے پڑ گئے ہیں اور کچھ حلال چیز کھانے کو نہیں مل رہی ہے, مگر اس کے ساتھ پھر کنڈیشن یہ آ گئی ہے غیر باغن, یہ حال ہے. ٹھیک ہے نا, غیر باغن جو ہے یہاں پہ یہ حال ہے. ٹھیک ہے. اور غیرہ کیا ہے ویسے, کیوں حال کیوں کہہ رہا ہوں میں غیرہ ہے, اصل میں تو غیرو ہونا چاہیے تھا نا. اگر مضاف مضاف الیہ ہم اس کو بنا رہے ہیں تو غیرو باغن ہونا چاہیے تھا نا. غیرہ آیا ہوا ہے حالت نصب میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حال ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کے منسوب ہونے کی غیر کی. ٹھیک ہے نا. اور مفہوم سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بھائی بے بس ہو گیا ہے اور اس حال میں کہ سرکشی نہیں کرے گا وہ. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہو گئی بات. غیر باغن, باغن وہی اسم فاعل ہے یہ. ٹھیک ہے. وا, اب یہ عطف مضاف مضاف الیہ بتایا نا میں نے, اصل میں تو غیر و باغن تھا نا, یہ غیرہ اس لیے ہو گیا کہ وہ حال ہے, مگر ہے تو مضاف مضاف الیہ, مرکب اضافی ہے نا. وا, اب یہ واو عاطفہ آ گیا, اور یہ عطف کس پہ کر رہا ہے, ہاں آدن کو باغن پہ. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے یہ بھی آپ دیکھیں مجرور آ رہا ہے کیونکہ باغن. ٹھیک ہے. تو بے بس ہو اس حال میں کہ وہ سرکشی کرنے والا نہیں ہو, اور اس حال میں کہ وہ حد سے بڑھنے والا نہیں ہو. ٹھیک ہو گیا. اب ہاں سرکشی نہیں کر رہا ہے کہ چلو بھائی اب تو مجھے ایکسکیوز مل گیا تو اب خوب پیٹ بھرے کھا لو, نہیں, بس ہاں مجبوری ہے تو بس جان بچانے کے لیے جتنا چاہیے اتنا ہی. یہاں پہ یہ شرط ختم ہو جاتی ہے. اب یہاں سے جواب شرط آ رہا ہے. فا لا اسما, لا کون سا والا ہے یہ, لائے نفی جنس ہے. کیوں, اس لیے کہ ہمیں یہاں پہ ہاں یہاں پہ اسم جو ہے اسمن ہوتا ہے نا ویسے تو, اور ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لائے نفی جنس کا جو اسم ہوگا وہ اس کا اعراب بھی ہلکا ہو جائے گا, دو زبر کے بجائے ایک زبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اور پیش تو ہوگا ہی نہیں. تو فلا جناحا اس دن بھی ہم نے پڑھا تھا, تو جناحا کیا تھا, لا الہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو فوراً پہچان لیں کہ اس پہ کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے. علیہ یہ جار مجرور ہے, متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جملہ پورا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. یہ اس کی ترکیب آپ لوگ کر دیں, آتی ہے سب کو. ٹھیک ہے نا. انا حرف توکید و نصب, یاد رکھیں نصب سے یاد رکھیں اس کو. اور انا ہے کس میں سے, من حروف, من حروف مشبہ بالفعل. آج کیوں بار بار ریپیٹ کروا رہا ہوں کہ میں نے
ٹیسٹ میں دیکھا لکھتے ہوئے لوگوں نے بڑی کنفیوژن کی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا, اس لیے اب بار بار ریپیٹ کراؤں گا تاکہ زبان پہ چڑھ جائے کہ بھائی. اور ترکیب کرتے ہوئے ہمیشہ یہ دو چیزیں دیکھا کریں. مثال کے طور پہ اگر یہی دیکھ لیں آپ, یکتمونہ یہاں پہ آیا ہوا ہے نا. اب یہ یکتمونہ جو ہے سب سے پہلے آپ کہیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے اور حالت رفع میں مرفوع ہے. اس کے بعد باقی چیزیں بتائیں گے کہ یہ صلۃ الموصول ہے, الذین کیونکہ اسم موصول ہے. اس چیز کو بھی پہچان لیں. یہ بھی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ اس کو تو بتایا نہیں کہ یہ کیا چیز ہے, اس کے بارے میں ہم بتائے جا رہے ہیں. یعنی کہ کسی نے لکھ دیا کہ یہ مضاف ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ پہلے ہمیں پتہ تو چل جائے نا کہ یہ اسم ہے, ٹھیک ہے نا, کون سا والا ہے, پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ مضاف ہے, ٹھیک ہے. ہاں 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 بالکل. یا مفعول بھی ہے مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے نا. یہ اسی میں دیکھ لیں وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ہے نا, تو لحمہ کیا ہے, یہ مفعول بھی ابھی ہم نے دیکھا نا, مفعول بھی ہے نا, اور پھر یہ مضاف بھی ہے. تو پہلے ہم یہ بتائیں گے نا کہ بھائی لحمہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے, منصوب ہے, اس کے بعد کہیں گے کہ یہ مضاف ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ میرا خیال ہے آدھی کلاس کی یہ کمزوری ہے کہ ہم یہ والی کام نہیں کرتے, تو اب ہم اس پہ ذرا زیادہ زور دیں گے. میں فرینکلی بتاؤں, پہلا ٹیسٹ دینے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک تو ہمیں بھی پتہ چل جائے دوسری سے ہم پہلی دفعہ آپ کو پڑھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. تو اس پہلے ٹیسٹ کو ہم اسیس کر رہے تھے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہ اب ہم نے کن چیزوں پہ زور دینا ہے اور آپ لوگوں کو کیا چیزیں کلیئر کرانی ہے. بہت ساری چیزیں ابھی جب نہیں سر الحمدللہ کوئی نہیں, وہ نہیں ہوتے ہی نہیں ہے, اللہ کے شکر ہے. ہاں ڈس اپوائنٹمنٹ ایک سوال کے اندر ضرور ہوئی ہے. وہ جو 6 چابیوں والا تھا اس کو بہت سارے لوگوں نے مطلب 20 نمبر کٹوا لیے اس میں 24 میں سے. اب یہ تو مطلب اس میں واقعی آئی واز ریئلی ڈس اپوائنٹڈ کہ یہ 20 نمبر کٹوانے کی کون سی جگہ ہے. وہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے نا. نہیں آیا یہ کتنی دفعہ ہم کر چکے ہیں, آپ بتائیں اس کی. اچھا سر ابھی پیپر جب آئے گا اس پہ ہم بات کریں گے, ابھی فی الحال اس کو کمپلیٹ کر لیں جلدی سے. تو کہاں تک پہنچ گئے تھے ہم, یہ ان اللہ کر لیا تھا ہم نے. اللہ کیا تھا یہاں پہ, اسم و انا تھا, ٹھیک ہے. انا کو ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ ہاں اور اللہ جو ہے وہ اسم و انا ہے اس لیے منصوب ہے. اس کے بعد غفور اور رحیم کیا ہے, ہاں اسم مرفوع ہے تو اس لیے دونوں ہی خبر ہے. اب یہ بھی ٹیسٹ میں ایک دو لوگوں کو دیکھا میں نے کہ بھائی نظر آ رہا ہے 2 پیش کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور پھر اس کو آپ جو ہے نا وہ صفت بنا رہے ہیں منصوب اسم کی. کیسے ہو سکتی جی ہاں, جب اب یہ دونوں مرفوع ہے نا تو یہ خبر ہی ہوگی. یہ اب اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی ہے, صفت اگر اللہ کی ہوگی تو پھر تو حالت نسب میں آئے گا نا بھائی. مگر یہ ٹیسٹ میں غلط کیا ایک دو لوگوں نے, اس لیے میں بتا رہا ہوں ابھی کہ یہ ہمیشہ دیکھا کریں گے بھائی اس اسم کی کیا حالت ہے. ٹھیک ہے آگے چلیں. انا کیا ہے بولیں, ہاں پہلے انا جو ہے وہ نہیں, وہ بعد میں ہے نا, پہلے ہے حرف ہے یہ. ہاں حرف و توکید و نصب. ہاں ہاں تاکید کے لیے آتا ہے یہ اور نصب دیتا ہے. یہ وہ حرف ہے. پہلے تو حرف بتا دینا, جیسے میں نے کہا یہ پہلے فعل مضارع تو بتا دینا کہ مرفوع ہے, اس کے بعد آگے بات ہوگی. تو یہاں بھی پہلے حرف بتا دیں کہ یہ کیا ہے, پھر کس کیٹیگری میں آ رہا ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے اب چلیں گے ہم آگے. الذین اسم موصول ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اب کیا ہے دوسری چیز اس کے بارے میں, انا کا اسم بھی ہے. اب بات کلیئر ہو گئی نا کہ پہلے الذین ہم نے بتا دیا کہ یہ کیا ہے, اسم موصول ہے. اس کے بعد اب اس کی حیثیت یہاں پہ جملے میں کیا آئی, انا کا اسم ہے. ٹھیک ہے تو اب یہ محلن کیا ہوگا, منصوب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یکتمون
فعل مضارع مرفوع ہے یہ، اور اب جملے میں کیا حیثیت ہے اس کی، اب وہ بتائیں گے. صلۃ الموصول جملہ آ گیا، ٹھیک ہے صحیح. یہ خبر یہاں پہ اس کی تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی ہے اس میں، اس لیے ابھی فی الحال ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ انا ہے اور الذین جو ہے وہ اس کا اسم ہے، اور کیونکہ یہ اس موصول ہے تو اس کا صلہ جو ہے نا یہ جملہ آئے گا یکتمون، ٹھیک ہے نا. اس کی خبر جو ہے وہ ابھی ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹرکی ہے یہ. آگے آتے ہیں اس پہ. یکتمون یہ جو جملہ ہے صلۃ الموصول یکتمون، پھر ما جو آ رہا ہے یہ ما کیا ہے، اسم موصول ہے اور یہاں پہ مفعول بہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ما جو ہے یہ کیوں، اس لیے کہ چھپاتے ہیں، کس چیز کو چھپاتے ہیں، جو اب آگے بات ہو رہی ہے ما. تو اب یہ جو ما ہے یہ مفعول بہ بھی ہے اور پھر یہ اسم موصول ہے، تو اب اس کا صلہ پھر آگے آ جائے گا آپ کا انزل اللہ، یہ پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہاں جملہ فعلیہ ہے اور یہ اس ما کا صلہ ہو گیا. من الکتابی جو ہے نا یہ جار مجرور ہے، تو یہ جار مجرور کسی کے متعلق ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ جو فعل آیا ہے انزلہ یہ اسی کے بارے میں ہو سکتا ہے، ٹھیک. واہ عطف، ٹھیک ہے، واو عاطفہ ہو گیا. یہ عطف ہم دیکھیں گے کہ آگے یہ جو جملہ آ رہا ہے پورا اس کو عطف کر رہا ہے پچھلے جملے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہاں اس کا معطوف کیا ہوگا یکتمون، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے اب یہ بھی اس میں شامل ہو گیا کہ الذین یکتمون الذین یشترون، ٹھیک ہے نا. یہ اس کے ساتھ جا کے مل گیا کہ انہی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چھپاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، خریدتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو اس کی حیثیت تھی یہاں پہ وہی حیثیت اب یشترونہ کی ہو جائے گی، اور بھی جو ہے وہ جار مجرور ہے متعلق اسی فعل کے ہو جائے گا، اور سمنن جو چیز خرید رہے ہیں مفعول بھی ہو گیا سمنن، قلیلاً اس کی صفت ہو گئی. اب یہ بات کلیئر ہے سب کو. تو یہاں پہ اب یہ جملہ جو ہے نا ہمارا پورا ہو گیا ہے. اب آگے آ رہا ہے اولئکا. اولئکا کیا ہے پہلے بتائیں گے آپ لوگ، ہاں اسم الاشارہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس جملے میں یہاں پر یہ کیا آ رہا ہے، یہ مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے. جملے میں بات کلیئر ہوگی نا کہ دونوں چیزیں ہم بتا رہے ہیں کہ اسم الاشارہ ہے. پہلے اگر آپ کہتے ہیں اولئکا مبتدا ہے تو آپ کنفیوژن ہو جائے گی، نہیں، اولئکا جو ہے اسم الاشارہ ہے، جملے میں آ رہا ہے مبتدا کے طور پہ. تو اب ہم دیکھیں گے، ہاں بالکل، کیونکہ مبتدا ہے مرفوع ہوتا ہے. اب آگے اس کی خبر آئے گی وہ ہم دیکھیں گے. ما یاکلون، ما نفی والا ہے ابھی ہم نے پڑھ لیا تھا. تو یاکلون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، تو اس ما کو بھی حرف کہیں گے نا ہم، حرف و نفی، ٹھیک ہے نا، اسم نہیں ہے وہ، اسم ما موصولہ جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، یہ حرف ہے، حرف نفی والا ہو گیا. یاکلون کیا ہے، فعل مضارع مرفوع واو کے ساتھ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. فی بطونہم، فی حرف و جر ہے اور آگے آ رہا ہے بطون جو بطن کی جمع ہے، تو پھر اور یہ بطونہم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ جار مجرور متعلق کس کے ہو گیا، فعل کے ہو گیا، اور بطون جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ بھی ہو گیا. اللہ، اللہ حرف و استثناء، ٹھیک ہے، یہ پہلے آپ کلیئر کر لیں اس کو. اب اس کے بعد آ رہا ہے النارا. النارا کیا ہے، مفعول بھی ہے،
حرف و استثناء کے بعد جو اسم آ رہا ہوتا ہے عام طور پہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں, اور اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ نصب میں. یہاں پر بھی یہ اسم نظر آ رہا ہے ہمیں, حالت نصب میں نظر آ رہا ہے, مگر ہم اس کو مستثنا نہیں کہہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ مستثنا تو ہوتا ہی یہی ہے کہ جو کسی گروپ میں سے ایک چیز کو نکالا جائے. یہاں پر تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں کھا رہے تھے, اس میں سے ہم نے ایک چیز الگ کر دی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی ٹیسٹ میں لوگوں نے غلطی کی ہوئی تھی, اس لیے ابھی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ کو تو آپ لکھیں گے یہ حرف و استثناء ہے, مگر برائے حسر لکھیں گے, للحسر عربی میں ہم لکھتے ہیں اللہ حرف و استثناء للحسر, ہاں تاکید کے لیے. ٹھیک ہے نا, بات کلیئر ہو گئی؟ اللہ کے بعد جو اسم حالت نصب میں آ رہا ہے وہ حسر کے لیے ہوگا, اس کا مستثنا منہ ہے ہی نہیں, جس میں سے اس کو مستثنا کیا گیا ہے نا وہ چیز ہی نہیں ہے. کہاں ہے؟ یہاں پر بھی یہی ہے, وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, اسی طرح ادھر بھی تھا. ہاں زور ڈالنے کے لیے. تو اس کو سمجھیں گے آپ صحیح طریقے سے جب یہ بات کلیئر ہوگی کہ یہ مستثنا نہیں ہے بھائی. ہاں ہاں, بس یہ بتا دیا کہ جو بھی چیز وہ کھا رہے ہیں وہ آ گئے, بھلے وہ کچھ اور کھا رہے ہوں, حلوے کھا رہے ہوں بھلے. نہیں نہیں نہیں, یہ بھی ضروری نہیں ہے. نہیں, وہ ایک اور بات ہے. ٹھیک ہے نا, یہ استثناء والا جو ہے نا ضروری نہیں ہے وہ ماں کے ساتھ آئے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات کلیئر ہوگی نا. اب آتے ہیں واہ. اور ہاں ٹھیک ہے نا, حرف و عطف نے کس کے ساتھ عطف ہو رہا ہے؟ یہ پچھلے جملے کے ساتھ عطف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو پیچھے ہم چلے جائیں اگر تو یہاں پہ ہے نہیں ایک منٹ, لا یکلمہم اللہ قیام. یہ جو پچھلا جملہ ہے, ہاں یہ والا جو جملہ یہاں سے شروع ہو رہا تھا نا, یہ اس کے اوپر عطف ہو رہا تھا, تو یہاں پہ ادھر جائے گا یہ عطف. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہوگی بات؟ اچھا, لا کون سا والا ہے؟ یہ نفی والا. ہاں ٹھیک ہے, یکلمہم ویسے ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ فعل مضارع جو ہے وہ ہمیں مرفوع والا بھی نظر آ رہا ہے نا, تو ناہیہ تو ہو نہیں سکتا ہے. لا حرف و نفی ہوگا, نفی والا ہوگا. ٹھیک ہے نا, ہاں لا نافیہ اور لا ناہیہ کا فرق ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے. نہیں, کیسے ایک جیسی ہوگی؟ منع کر رہے ہیں نہیں میں مت کرو. اگر نہیں والا ہوتا تو لا تکلم, تم اردو میں ہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم منع کس کو کرتے ہیں؟ مخاطب کو کرتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا, جو مخاطب ہے اس کو ہم منع کر رہے ہیں نا, تم مت کرو یہ کام. تو اگر ناہیہ ہوتا, نہیں والا, منع کرنے والا, تو اس کا کہا جاتا لا تکلم, جزم کے ساتھ آ جاتا, یا جمع سب کو کہہ رہے تو لا تکلمو, تکلمونا نہیں ہوتا پھر وہ نہیں. ہاں اس کو یاد اسی سے رکھے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, منع کرنا, نفی کرنا نہیں ہے, نہیں منع کرنا. ہاں ٹھیک ہے, اور وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ حروف جازمت المضارع میں لم, لما, لام الامر اور لا الناہیہ, لائے نہیں, نفی نہیں تھا وہ, نہیں تھا, اس سے یاد رکھ لیں. اب کلیئر ہو گئی بات؟ یہ بھی کچھ لوگوں نے غلطی کی ہوئی ہوتی ہے, اس لیے میں نے کہا کلیئر کر دوں. تو یکلمہم یہ پورا جملہ فعلیہ ہے, فعل مضارع مفعول بھی آ گیا ہوم اس کے ساتھ, اور اللہ جو ہے اس کا
فاعل ہے, نظر آ رہا ہے میں مرفوع. کلیئر ہے سب کو؟ یوم القیامتی. اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ آپ یہ کلر میں کنفیوز مت ہوا کریں, کلر بعض اوقات غلط بھی ہو جاتے ہیں یہاں پہ. تو یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ کلر نظر آیا تو ہم جو ہے ہم کہہ دیں کہ مفعول بھی ہے, ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کلر میں کنفیوز نہیں ہو. ٹھیک ہے. اللہ ویسے جنرلی اسی طرح ہوتا ہے, کلر کوڈنگ اسی طرح کی گئی ہے, مگر آپ نے اپنی ججمنٹ جو ہے نا یوز کرنی ہے. ہاں جی نہیں مفعول بھی ہے, وہ تو بات صحیح ہے, مگر میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ صرف کلر دیکھ کے نہیں کہیں نا, ورنہ پیپر میں تو ہم رنگین پیپر نہیں دیتے نا آپ کو, ادھر مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ججمنٹ ضرور یوز کریں اپنی. اللہ جو ہے یہ حالت رفع میں آ رہا ہے, اس لیے فاعل ہے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. یوم القیامتی, یوم ظرف ہے, یوم القیامتی مضاف مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اور کیونکہ یہ ظرف ہے اس کو ہم مفعول فیہ بھی نظر آ رہا ہے. نہیں سر, ہاں یہ والا ہم اللہ, ہاں ہاں یہ والا مرفوع نہیں ہے سر, یہ مرفوع ہے. میں ڈر گیا تھا, میں نے کہا یہ ہم کیسے مرفوع ہو سکتا ہے. ہاں صرف آپ پیش کہہ سکتے ہیں, اس کے اوپر جو دمہ ہے وہ ملانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. یوم القیامت, ہاں ہاں یہ رابی نہیں ہے بھائی. ہاں وہ نہیں وہ نہیں ہے, اس سے پہلے زیر ہے یا ہے اس طرح سے ہے نا, وہ اس کو ادھر سے ملا دیتے ہیں, ورنہ پیش سے ملاتے ہیں, پریفرنس پیش کی ہوتی ہے. ٹھیک. یوم القیامتی ہو گیا. واہ یہ بھی واو عاطفہ ہے, عطف کس پہ ہو رہا ہے؟ لا یزکیہم کس پہ؟ لا یکل. یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ نہ وہ کلام کرے گا ان سے, نہ ان کو پاک کرے گا. تو اب یہ جو عطف ہونے سے مفہوم بالکل کلیئر سمجھ آ جاتا ہے نا آیت کا. یہ میں کہتا ہوں ترکیب کرتے ہیں تو پھر صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہے اس کا. یزکی, زکا یزکی ہم پڑھ چکے ہیں فعل مضارع, اور ہم مفعول بھی آ گیا. تو ہاں اب دیکھیں نا, یہ ہم نہیں ہے یہ ہم ہے, اس وجہ سے کہ یا زیر کے ساتھ آئی ہوئی ہے, اور یہاں پہ جزم پھر جو اس کی اصلی حالت تھی جزم نظر آ رہا ہے, یہاں ملانے کے لیے پیش آگے تھا جس طرح اظہار صاحب نے بتایا. کلیئر ہو گیا. اس کی آپ لوگ کریں گے, یہ میں پہلے کرا چکا ہوں اس لیے کہ چلیں. واو ہاں عطف پیچھے جملے کے ساتھ ہو رہا ہے. لہم بتائیں جار مجرور کیا ہے؟ جار مجرور شبہ جملہ خبر, یا جار مجرور متعلق معذوف خبر. ٹھیک ہے نا, یا قائم مقام خبر, جار مجرور قائم مقام خبر, تینوں چیزیں لکھائی ہیں نا آپ کو. مقدم پہلے آ گیا یہاں پہ یہ. اب عذابن کیا ہے؟ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے, مبتدا مؤخر ہے یہ. علیمن کیا ہے؟ کس کی صفت ہے؟ عذابن کی. کلیئر ہو گیا الحمدللہ. آگے چلیں. اب اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں. ان آیات میں 4 حرام اشیاء کا ذکر کیا گیا. کیا کیا چیزیں؟ سب سے پہلے مردار, خواہ کسی بھی طریقے سے مرا ہو, کہ بھائی موت کہیں سے گر کر لاٹھی وغیرہ لگنے سے, یا کسی دوسرے جانور کے سینگ وغیرہ لگنے سے. نمبر 2 وہ خون جو ذبح کے وقت رگوں سے بہتا ہے, جو گوشت کے ساتھ لگا ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ فقہی معاملہ آ گیا کہ بھائی گوشت میں بھی تو کچھ رہ جاتا ہے نا خون ہے. وہ تو اوپر سے لگاتے ہیں سر, وہ غلط ہے. ہاں وہ غلط ہے. ٹھیک ہے سر, لگاتے ہیں, میں نے اربوں کے ساتھ ہاں دیکھا ہے ان کو. روسٹ کرتے ہوئے وہ لگاتے ہیں خاص طور سے ٹیسٹ کے لیے. اربوں کو دیکھا ہے میں نے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں غلط ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ جو ایک اور بات بھی اسی ضمن میں بتا دوں, یہاں پہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے جب آپ مرغیاں خاص طور سے, یا جانور بھی, بکرے وغیرہ بھی, یہ ذبح کرتے ہیں نا, اس کو تڑپنے نہیں دیتے کہ خون اندر ہی رہ جائے جتنا رہ سکتا ہے, وزن بڑھ جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. وہ خون اندر آنتوں میں جمع ہوا ہوتا ہے, اور پھر کاٹتے وقت بھی نکل رہا ہوتا ہے, باربیکیو کے بعد بھی ایون آپ کو اندر سے خون نظر آ رہا ہوگا اس کا کچھ نکلتا ہوا. یہ بھی ایک بے ایمانی ہے. جہاں تک کوشش ہو آپ اس کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیں,
اگر ذبح کرنے کے لیے ٹانگیں باندھی بھی گئی تھی نا تو فوراً ٹانگیں کھول دیں تاکہ وہ ٹانگیں اپنی ہلائے پھڑپھڑائے. مرغیوں کو بھی یہ اس میں پکڑ لیتے ہیں نا ایسے, تڑپنے نہیں دے رہے ہیں اس کو. میں تو کہتا ہوں چھوڑ اس کو ڈرم کے اندر, کیا مسئلہ ہے, ہاں نہیں اڑے گی, یہ کتنی اڑ جائے گی یار. تو یہ آپ لوگ بھی دیکھا کریں, خون جتنا نکل جائے اچھا ہے, کیونکہ خون میں ہی بیماریاں ہوتی ہیں. ہاں دیکھیں اب آپ, ٹھیک ہے, تو یہ ایک ضمنی بات آ گئی تھی. خنزیر یا سور یہ نجس العین جس کو کہتے ہیں نا, مطلق, ہاں ایبسولوٹ ہو گیا. اس کا نہ گوشت حلال ہے, نہ ہی اس کی کسی اور چیز سے استفادہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ اور بات ہے کہ آج کل چائنا سے بہت سارا مٹیریل اسی کھال کا آ رہا ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دی گئی ہوگی. اب یہ یہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے ترجمہ جو ہے نا اس طرح کر دیا ہے, مشہور کر دیں گے غیر, اصل بات یہ ہے کہ اس میں غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. یہ ہم عربی میں دیکھ چکے ہیں. عموماً ہی سمجھ جاتا ہے کہ اس سے مراد صرف وہ جانور ہے جسے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے. یہ تصور غلط ہے, بلکہ ہر ایسی چیز جس سے غیر اللہ کی خوشنودی مقصود ہو وہ حرام ہے, بھلے جانور کی صورت میں ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا ہو یا وہ پھر بھی وہ حلال نہیں ہے. یعنی کہ کسی اور کے نام پہ بھی آپ جو جانور ذبح کریں, ذبح کرتے ہوئے تو اللہ کا نام لے لیا, مگر کسی جگہ پہ جا کر کے چڑھاوا چڑھایا, ہاں بالکل, کیا کہتے ہیں, کسی بزرگ کے نام پہ کسی مزار پہ جا کر کے وہاں پہ کیا, جس طرح کی جتنی چیزیں نا وہ سب اس کی کیٹیگری میں آتی ہیں. ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کرنا چاہیے. ہاں نہیں, میں تو کہتا ہوں, کھل کے کہتا ہوں سر, اس میں کیا مسئلہ ہے. ہاں میرے گھر میں چیزیں آتی ہیں, میں صاف بتا دیتا ہوں بھائی ہم تو نہیں کھائیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ نے دینا ہے دے دیں, ہم ہاں ہو سکتا ہے ہم پرندوں جانوروں کو ڈال دیں, یا یہ جو کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو مستحقین میں ہم کر دیں, وہ ایک الگ بات ہے. ہم نہیں کھائیں گے, میں صاف منع کر دیتا ہوں, کیونکہ بھائی آپ نے غیر اللہ کا نام لیا ہے, اب ہم نہیں کھا سکتے اس کو, ٹھیک ہے نا. بھلے ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہوں ساتھ میں, ٹھیک ہے نا, ہاں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور چاہے وہ کوئی حلوہ ہو, مٹھائی ہو, بریانی ہو, کچھ بھی ہو, مطلب کوئی بھی چیز ہے. آپ کو ماں بتا دیا میں نے کہ ماں کا مطلب یہی کہ جو بھی چیز ہے, اور میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ احتیاط بہتر ہوتی ہے. اگر کوئی کہیں کسی کو ڈاؤٹ ہے بھی تو احتیاط یہی ہے کہ مت کریں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ایبسولوٹ حرام کہا ہے اس سے بچ جائیں. البتہ اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات وغیرہ کرے, اس کی نیت یہ ہو کہ صدقے کا ثواب میرے فوت شدہ والدین, رشتہ دار یا مرشد کو پہنچے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں یہ ایک اور بات آ گئی ہے کہ اول تو یہ بھی ایک وہ ہے, کیا کہتے ہیں, ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ کیا اس کا ثواب اس کو پہنچے گا کسی بندے کے لیے آپ کر رہے ہیں ایصال ثواب کے لیے. یہ ایک بہت ڈیبیٹیبل چیز ہے. جو حدیث میں آتا ہے اس میں تو کلیئر ہے, یہ چیز اس میں نہیں آتی ہے. مگر پھر بھی اب یہ اس پہ کسی کا نام لینا, کسی کے نام پہ ذبح نہیں کیا گیا, کسی کے نام پہ نہیں پکایا گیا, یہ وہ والی بات ہو گئی کہ میرے والد صاحب ترکے میں کچھ مال چھوڑ کے گئے, اب میں اس میں سے کچھ صدقہ کر رہا ہوں, تو میں نے غریبوں کو کھانا کھلا دیا اسی مال میں سے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اس کیٹیگری میں نہیں آ رہا ہے کہ اس پہ میں نے والد صاحب کا نام لیا تو حرام ہو گیا, یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو میں نے ان کے مال میں سے صدقہ کیا ہے کہ اجر ان کو ملے گا, کیونکہ یہ مال کمایا انہوں نے تھا, میں نے نہیں کمایا تھا, ایفرٹ ان کی تھی اس کے اندر, ٹھیک ہے. حرام اشیاء کا استعمال لاچاری میں جائز ہے, لیکن شرائط کے ساتھ. بھوک یا بیماری کی وجہ سے جان جانے کا ڈر ہو, اس حرام کے علاوہ کوئی حلال چیز موجود نہ ہو. دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ وہ اللہ کا باغی اور قانون شکن نہ ہو, یعنی جو کھا رہا ہے اسے حرام سمجھ کر ہی کھا رہا ہو, حلال نہ سمجھ رہا ہو. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اتنا ہی کھائے جس سے جان بچ جائے, اس کے بعد اس کا بدل میسر آ جائے تو پھر وہ چھوڑ دے اس کو. پھر اگر وہ غلط اندازے سے کچھ زیادہ بھی کھا جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ ایک الگ بات ہے کہ بھئی اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کتنا کھانے کی ضرورت ہے, تو اندازہ کم زیادہ ہو سکتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. نیت دیکھے گا اللہ تعالیٰ, کیا میری نیت تھی زیادہ کھانے کی یا بغاوت کرنے کی. سب سے بڑی بات سرکشی کرنے کی. اللہ نے تو حرام کیا مگر میں پھر بھی کھاؤں گا. ہاں تو دوسری بات یہ کہ یہاں آیت نمبر 159 کے مضمون کو دہرایا گیا, جو پہلے بات ہوئی تھی
حق بات کو چھپانے کی. اس میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز اس کو دیکھ لیں. حق چھپانے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ پیشوا قسم کے لوگ حق چھپانے کے عوض کچھ نہ کچھ دنیاوی مفاد اور مال و دولت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے کہ جو لوگ حق چھپا رہے ہیں نا وہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن میں اگر ایک چیز بالکل کلیئر منع ہے میں نہیں لے سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, حدیث سے منع ہے, جیسے یہی دینی امور کے اوپر میں قرآن سکھانے کے اوپر اجرت دینا, اور میں لالچ میں آ کر کے لے لوں, تو میں کیا کر رہا ہوں, اس چیز کو چھپا رہا ہوں کہ جو نہیں لینی ہے اجرت. یہ میں نے ایک مثال دی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو جو جن لوگوں کے پاس کتاب کا علم تھا یہود و نصارہ میں بھی وہ یہ کام بہت کرتے تھے, اور آج ہمارے یہاں بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یا آیات کی تعویل یا فقہ کے اقوال کو بنیاد بنا کر غلط فتویٰ دیتے ہیں. اچھا اب قرآن کی آیت بڑی کلیئر ہوگی مگر وہ کہہ دیں گے نہیں, ہاں اس کا یہ مطلب نہیں. جیسے یہی دینی امور پہ اجرت لینا بھی اس کے لیے بڑا اچھا جملہ ملتا ہے مجھے. ہاں ہاں وہ پھر بالکل ہاں اسی طرح تعویلیں کرتے ہیں, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اس طرح ایک تو لوگوں کو غلط بات بتا کر گمراہ کرتے ہیں, اور دوسرا اس پر مال بھی وصول کرتے ہیں. اب یہ جو فتوے دینے کے لیے ہوتا ہے نا فتویٰ, اچھا یہ ایک اور کانسیپٹ گمراہی میں نے اپنے یہاں دیکھی ہے, ہمارے پاکستان میں خاص طور سے. غلط کام کر رہے ہیں ان کو بتاؤ کہ جی یہ تو قرآن میں منع ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے, جی ہم نے فتویٰ لیا ہوا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا کہ جی جس نے فتویٰ دیا ہوا ہے اب وہ گناہ اس کے اوپر ہے, ہم نے تو اس کو پیسے دے کے اس سے فتویٰ لے لیا تھا. ہاں تو یہ ایک اور گمراہی ہے. وہ تو خیر بہت بڑی گمراہی ہوگی نا کہ نہیں وہ اوور رول کر دیا اللہ کی آیت کو, وہ تو ایک اور چیز ہے. مگر یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جی ہم نے فتویٰ لیا ہوا تو اب مفتی صاحب کے اوپر ہے بوال, مفتی صاحب نے پیسے لے کے فتویٰ دے دیا تو اب وہ میں جانتے بوجھتے ہوئے مبرہ ہو گیا. نہیں ہو سکتا. مجھے اگر پتہ ہے کہ قرآن میں یہ چیز منع ہے تو اب میں فتویٰ لے کر کے کام نہیں کر سکتا کہ جی اچھا وہ جو اونس ہے وہ ٹرانسفر کر دیا اس کے اوپر میں نے, نہیں وہ میرے پر رہے گا. ہاں ٹھیک ہے. تو ایسا مال بلا شبہ حرام ہے جو دوزخ کی ظاہری آگ کے علاوہ ان کے اندر بھی آگ بھر دے گا. اچھا اب بریک کب کرنی ہے مجھے آپ لوگ بتا دیجیے گا, اس کے بعد ہم اگلی آیات کی طرف آ جائیں گے. ہیں تو یہ والی یہ 2 آیتیں پڑھ لیں, پھر ایک بڑی آیت رہ جائے گی وہ بریک کے بعد کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں مگر آپ جلدی جلدی کرنی ہے, زیادہ دیر نہیں لگانی آپ نے, کیونکہ میں نے کہا تھا اینڈ پہ ٹائم رکھوں گا میں سولوشن ڈسکس کرنے کا, ایسا نہیں وہ ٹائم ہی نکل جائے. یہ آیت پہلے ہم نے سن تو لی تھی, اب پڑھ دے کوئی آپ لوگوں میں سے, کون پڑھے گا؟ صدق اللہ العظیم. یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب مغفرت کے بدلے, پس کتنا صبر یا حوصلہ ہے ان کا آگ پر. یہ اس لیے کہ اللہ نے اتارا کتاب کو حق کے ساتھ, اور بے شک جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں البتہ مخالفت میں ہیں وہ دور کی. لفظی ترجمہ جلدی جلدی کر لیتے ہیں. اولئکا, ہاں وہ سب ہو گیا. الذین, ہاں توڑ کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ الذین کے بعد کیا ہے؟ اشتراؤ, ٹھیک ہے نا. یہ پیش تو ملانے کے لیے لگی ہے بعد میں, اصل میں یہ اشتراؤ ہے, ٹھیک ہے نا. اشترا یشتری سے جمع ہو گئی اشتراؤ, انہوں نے خریدا کیا چیز؟ الدلالہ گمراہی, بالہدا ہدایت کے بدلے, و العذاب بالمغفرہ, ما اصبرا, ابھی اس پہ میں آؤں گا, اس کو ابھی فی الحال ایسے ہی رکھیں کہ کتنا ہی صبر ہے. یہ میں ترکیب کی وقت اس کو ایکسپلین کروں گا یہ ہے کیا اصل میں. ہم, ہاں کتنا حوصلہ ہے ان سب کا, علی النار آگ پر, ذالکا یہ
بی ہاں سے کیا ان اللہ ان ہاں بے شک کہ اللہ ہاں نزل الکتاب بالحق و ان الذین اختلفوا فی الکتاب لا البتہ فی شقاق بعید دور کی. ٹھیک ہے نا, چلے ہاں انتہا کہتے ہیں بہت دور کی. ترکیب میں آ جاتے ہیں. اولئک اور کیا ہے مبتدا. ہاں یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں پہچان لیں کہ اس میں اشارہ بھی ہے اور مبتدا بھی ہے. الذین کیا ہے اسم موصول ہو گیا, اس کے ساتھ پھر جملہ آئے گا صلۃ الموصول. وہ کیا ہے جملہ فعلیہ ہے. اشترو, اشترو کیا ہے فعل ماضی ہے مضارع ماضی ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں اور فاعل اس کا ٹھیک ہے. الدلالۃ کیا ہے مفعول بھی. ٹھیک ہے, بالہدا بازر بھی. ہاں ہاں جار مجرور. ٹھیک ہے نا, متعلق کس کے ہو گیا فعل کے. ٹھیک ہے, واہ یہ کون سا عطف ہے اور کدھر عطف ہو رہا ہے. اشترو سے جملہ جو بنا تھا کہ انہوں نے کیا چیز خریدی ہے دلالہ. تو اب یہاں پر بھی ہاں اور جو خریدی ہے چیز یہ عذاب. تو یہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے نا, اور عطف اس کے اوپر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیسے پتا چل رہا ہے مجھے, اس سے پتا چل رہا ہے کہ آگے پھر بالمغفرہ ہے. تو یعنی کہ خریدی ہے انہوں نے چیز اس طرح گمراہی ہدایت کے بدلے, اور خریدا ہے انہوں نے عذاب مغفرت کے بدلے. کلیئر ہوگی بات. تو اس ترکیب سے اگر آپ دیکھیں گے کہ عطف کس کے ساتھ ہو رہا ہے پھر ہی بات کلیئر سمجھ میں آتی ہے, ورنہ نہیں سمجھ آئے گی کہ واو عطف جو کس کے ساتھ عطف کر رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے, اشترو. اب آتے ہیں فا. ما فا تو ہاں استنافیہ ہو گیا, یا ایک اور بھی ہو سکتا ہے فا, اس کا ایک اور بھی نام ہوتا ہے. ٹھہر جائیں ایک منٹ دیکھ لوں گا. نہیں استنافیہ ہی ہے. ٹھیک ہے, فا ما اسبرہ. یہ ما جو ہے نا یہ نہیں یہ تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے آگے جو فعل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم فعل تعجب. ٹھیک ہے نا, اور یہ اس میں تعجب ہوتا ہے. ما ہے وہی والا جو اسم موصول ہوتا ہے, مگر اس کو کہتے ہیں اسم و تعجب. اور اس کے بعد جو آتا ہے فعل, یہ اس کا اسبرا ہے. اصل میں تو کیا ہونا چاہیے تھا, اس کو اسبرو ہونا چاہیے تھا نا. اسبرا کیوں ہو گیا یہ, اس لیے کہ یہ ما کے ساتھ آیا. تو اب یہ جو ما ہے اصل میں اب سمجھ لیں کہ اس یہ ہوتا کیا, اس کو نوٹ کر لیں. ایو شیئن, ایو شیئن کون سی چیز, کس چیز ہے. ٹھیک ہے, ہاں تو یہ اس کا یہ اس سے ریپلیس ہوتا ہے ما سے. ٹھیک ہے نا, تو سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سی چیز ہے اس نے ان کو اتنا صبر دے دیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ تعجب کے لیے استعمال ہو, جیسے ما احسنہ یا ما اجملہ, کتنا خوبصورت ہے وہ, کتنا ہی خوبصورت ہے, اس معنوں میں آتا ہے نا وہ ما اجملہ. ٹھیک ہے, ما احسن احسنہ. تو یہ جو نون پہ زبر آتی ہے نا ما کے ساتھ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل تعجب ہے. تو یہاں پر بھی یہ کس چیز نے ان کو اتنا ثابت قدم کر دیا ہے, ہم مفعول بھی ہے, اسبرا ہم. ٹھیک ہے نا, ان کو ثابت قدم کر دیا, اتنا حوصلہ دے دیا ہے آگ کے اوپر.
یہ تو حیرت ہی ہو رہی ہے نا کہ مطلب ہاں آگ سے تو بھاگتا ہے اور یہ آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ والی بات خرید رہے ہیں آپ ہدایت کے بدلے گمراہی, ٹھیک ہے نا, مغفرت کے بدلے عذاب لے رہے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو فعل تعجب بھی آج ہم نے پڑھ لیا. کچھ افعال ہیں اس طرح, اس کی 2 فارم ہوتی ہے, وہ ابھی آپ کے سلیبس میں نہیں ہے اس لیے بس ایک فی الحال یہی رکھے, ما اجملہ سے یاد رکھ لیں, ما اسبرہ سے یاد رکھ لیں اس کو. ٹھیک ہے, یہ آیت بھی مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ. اس میں اور تو کچھ نہیں تھا نا. ہاں چلیں, ذالکہ, ہاں اسم و اشارہ اور پھر مبتدا آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد بی انا, بی یہ بی با میرا خیال ہے شاید یہ اس باغوں کا بھی ایک نام ہے ویسے, یہاں پہ میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے. چلیں با حرف و جری فی الحال رکھیں اس کو. ٹھیک ہے نا, انا یہ جو بی انا ہے نا, یہ جار مجرور کی جوڑی ہے. استعمال اس لیے ہوتی ہے کہ اس وجہ سے, اس لیے کہ, ہاں جو اس کی وجہ بتاتا ہے نا کس لیے ہو رہا ہے یہ, تو اس لیے کہ بی انا یہ اچھا ہے تو ظالے کا, مگر وہی والی بات ہے کہ یہ کا ترجمہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بہت بڑی بات ہے, اس لیے یہ اس لیے ہے کہ نہیں, یہ تو میں نے تو لیے ہی پڑھا تھا, وہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. ٹھیک ہے نا, کاف نہیں ہے لام ہے یہ. ہاں ٹھیک ہے, اس لیے میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں اس کو, وہ نوٹ کر لیا تھا میں نے کہ ٹائپنگ مسٹیک ہے یہاں پہ. اس لیے کہ اللہ انا جو ہے وہ انا کی طرح ہے, انا انا پڑھا ہے نا ہم نے انا. ٹھیک ہے نا, ہاں ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ جو ہے وہ اسم و انا بن گیا. نزل الکتاب, اب یہ جو جملہ ہے آگے, ہاں نزل فعل ماضی ہے, اور الکتابہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے. بالحق جار مجرور کی جوڑی ہے, کس کے متعلق ہو گئی؟ فعل کے متعلق ہو گئی. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. اب آگے چلیں, اس کے بعد کیا ہے؟ وا انا, وا پھر وہی عطف آ گیا, اور ایک منٹ, یہ عطف ہے استنافیہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ عطف نہیں ہو رہا ہے اس کے ساتھ. وا استنافیہ ہے. ان بتائیں کیا ہے؟ حرف توکید و نصب, ہاں, اور کس میں سے ہے یہ؟ من حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے نا, آج یہ پکا کرا کے بھیجوں گا. الذین اسم موصول آ گیا. صلۃ الموصول کیا آ گیا؟ اختلافو. فی الکتاب جار مجرور کی جوڑی ہو گئی, کس کے متعلق ہے؟ اختلافو فعل کے متعلق ہو گئے. لا فی, یہ کیا ہے؟ جار مجرور کی جوڑی ہے, کیا ہے یہ؟ لا کیا ہے یہ؟ کون سا والا ہے لام؟ لام المزحلقتی ہے تو تاکید والا ہی لا, البتہ اس کو ہم کہتے ہیں, مگر انا کی وجہ سے یہ شفٹ ہو کر کے ادھر آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اب انا کی خبر یہاں سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے, یہ الذین جو تھا اسم موصول تھا انا کے ساتھ, اور یہ اس کا صلۃ الموصول تھا. تو یہ پورا بھی کچھ گرامیرینز آپ کو صرف الذین کو کہیں گے انا کا اسم, کچھ لوگ کہیں گے یہ اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر کے پورا اسم بنا ہے انا کا. یہ میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ دونوں اسکول آف تھاٹ ہیں اس کے, مگر خبر جو ہے نا وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. فی شقاقن, تو فی شقاقن کیا ہے؟ جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے, اور بعیدن کیا ہے؟ اس کے صرف آگے. آسان ہو گئی ترکیب یہ والی. چلے ماشاء اللہ. تشریح دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے کلام نہ کرنے سے مراد انتہائی ناراضگی اور خفگی ہے. فقہا کہتے ہیں جن کاموں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایسا کرنے والوں سے اللہ کلام نہ کرے گا یا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, ایسے سب کام گناہ کبیرہ میں آئیں گے. ٹھیک ہے, ایسے علماء یا پیشوا
جو اس طرح کے کام کرتے ہیں باوجود اس کے کہ انہیں ان کاموں کی سزا بھی معلوم ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی جسارت ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود ایسا غلط کام کرتے ہیں. یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے. اب سوچیں ذرا، یہ لوگ بس گمراہی اور عذاب ہی اکٹھا کر رہے ہیں، دنیا میں خرید کے لے کر کے جا رہے ہیں. چلیں تو میرا خیال ہے یہاں پہ اب ہم بریک کر لیتے ہیں. آخری جو آیت ہے اس کو ہم بریک کے بعد آ کر کے کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر. یہاں پہ ہم سٹاپ کر دیتے ہیں، بریک کے بعد پھر اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بریک کے بعد ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں تک ہم نے سٹاپ کیا تھا، یعنی اب ہم نے آیت نمبر 177 جو ہے وہ شروع کرنی ہے. پہلے ہم اس کو سن چکے ہیں تو اب وہی اس کا لفظی ترجمہ. اس آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو اسی طرح کیونکہ بڑی آیت ہے تو ان کو 2 حصوں میں ہی ہم کریں گے. سن ہم نے اس کو پہلے لیا تھا، اب لفظی ترجمے سے شروع کرتے ہیں اس کو، اور پھر وہی، بلکہ پہلے بامحاورہ ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں پھر لفظی ترجمے پہ آتے ہیں. نہیں ہے نیکی یہ کہ تم پھیر لو اپنے چہرے طرف مشرق اور مغرب کے، اور لیکن بلکہ جو لوگ ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور دیں مال اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، اور قائم کریں نماز اور دیں زکوٰۃ اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. لیسا نفی میں آتا ہے نا، اور یہ چلے اچھا وہ ترکیب میں آئیں گے پھر. البر نیکی، ان تولو وجوہکم قبلہ، طرف یہ شاید نیا لفظ آیا ہے طرف، ٹھیک ہے ظرف ہے. المشرقی والمغربی و لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ، علی پر ہو گیا، حبہ ہی اس کی محبت. ذوی القربا، ذوی شاید یہ نیا لفظ آیا ہوگا، ہاں یہ اس کی نہیں، یہ جمع ہے. زو زا زی یہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے.
جب یہ مضاف بن کے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، ٹھیک ہے نا. یہ واحد میں تھا. جمع میں آتا ہے زوو، ٹھیک ہے نا. زوو جمع میں آتا ہے حالت رفع میں. اس کی حالت نصب اور حالت جر جو ہے نا وہ دونوں ایک ہی ہے اور وہ زوی ہے. اب یہاں پہ حالت نصب میں اس لیے کیونکہ مفعول بھی ہے تو زوی آ رہا ہے. یہ ویسے ترکیب میں بتانا تھا میں نے، مگر میں ابھی بتا دوں اس کو. چلیں تو یہ یاد رکھیں کہ واحد میں تینوں حالتیں ہیں، جمع میں یہ غیر منصرف ہو جاتا ہے. اب یہ سمجھ لیں ٹھیک ہے. القربہ قریب والے جو ہوتے ہیں، قرابت دار. والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ رقاب جو ہے نا یہ گردنیں چھڑانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. ہاں فک و رقبت یہ وہی ہے. واقامہ، ویسے اقامہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاں نہیں اس کا ترجمہ لفظی ترجمہ کریں نا. نہیں اقامہ، بس اقامہ یقیم ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، تو اشارہ کریں نا پتہ چل جائے گا. ہاں اقام الصلاۃ، ہاں نماز قائم کی. وآت الزکاۃ، اور ہاں اصل میں لفظی ترجمہ جب کریں گے تو ہم کہیں گے دی زکات. والموفون والموفون، موفون اشارہ کریں پتہ چل جائے گا. موفون جمع ہے یہ، ٹھیک ہے نا. بی عہدہم یعنی کہ پورا کرنے والے اپنے عہد کو. چلیں اب اس کی ہم وہ دیکھ لیتے ہیں ترکیب. لیسا ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ لیسا کس میں؟ یہی پوچھنا ہے میں نے، یہی پوچھنا ہے یہ کس گروپ میں ہے. یہ انا و اخواتھا میں ہے یا کانا و اخوات؟ فیصلہ کریں. کانا میں، کانا و اخوات، کانا ٹھیک ہے، کانا و اخوات. اچھا ہاں یہ اچھا سوال ہے نا ابھی ٹھیک ہے. یہ جب اس کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں اس کو یہ اسم و کانا ہے تو پھر تو ٹھیک تھا، مگر یہ اصل میں اسم و کانا ہے نہیں، یہ خبر و کانا ہے اور خبر مقدم ہے، اس لیے کنفیوز کر رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے بات سمجھ آئی. اسم و کانا جو ہے اسی طرح اسم و لیسا جو ہے، ابھی کانا تو ہم نہیں کہیں لیسا ہے، تو اسم و لیسا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. البر جو ہے یہ مرفوع ہوتا اگر اسم و لیسا ہوتا. یہ خبر لیسا ہے اور خبر مقدم ہے اس میں. تو اب دیکھیں گے اسم جو ہے وہ کہاں آ رہا ہے. اب یہ ایک اور سوال ہے اس میں، تھوڑا سا ٹرکی ہے. ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کیا ہے ان، کیا ہے یہ؟ ہاں تو اب اس سے پتہ چل جائے گا کہ ان مصدریہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے اس کو اس کی تعویل کر دیتا ہے، اسی لیے مصدر ہاں مصدری معنی دے دیتا ہے. تو اس لیے ہم اس کو ہاں مصدر مؤول بھی کہہ دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، کہ تعویل ہے تو فعل مگر مصدر کی طرح ایکٹ کرے گا. اب یہ تو جب مصدر کی طرح ایکٹ کرے گا تو اسی لیے ہم نے ان کو کیا کہا تھا، کون سا حرف ہے یہ؟ حرف و مصدرین، حرف و مصدرین کی یہ مصدری معنی دیتا ہے اس کو. اور فعل مضارع کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ہاں نصب دیتا ہے. تو جمع ہے تو اس لیے نون گر گئی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا. یہ بات کلیئر ہے. اب آسان ہو گیا کہ یہ جب مصدری معنی دے دیا تو ان تولو کا ہم ترجمہ کریں گے تمہارا منہ پھیرنا. ہاں ہاں معنی یہ دے دے گا تمہارا منہ پھیرنا.
اصل میں تو انتولو ہے، مگر ہاں تو وجوہکم، ہاں تمہارا پھیرنا اپنے چہروں کو، یہ مفعول بھی ہے وجوہ. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جو اب مصدری معنی دیکھے مصدر مؤول ہے، یہ اسم لیسا بن گیا. اب کلیئر ہوگی بات؟ چلیں، وجوہکم پتہ ہے آپ کو مضاف مضاف الیہ، اور وجوہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے. قبل ظرف میں نے بتا دیا تھا آپ کو، قبل المشرقی مضاف مضاف الیہ بن گیا. اور یہ وا جو ہے عطف ہے، کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ ہاں المشرقی، تو یہ ہو گیا قبل المغربی. قبل المشرقی و قبل المغربی، ایسے سمجھ سکتے ہیں اس کو، ہے نہیں اس طرح سمجھ سکتے ہیں ایسے کہ مشرق اور مغرب کی طرف. و لاکنہ، لاکنہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. یہ واؤ جو ہے یہ حرف و عطفن ہے، اور یہ میرا خیال ہے عطف پورے جملے کو پیچھے کر رہا ہے اس سے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں عطف ہی ہوگا. ہاں ہاں، کیونکہ جو پیچھے بات ہوئی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے نا اس کو، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. تو لاکنہ یہ واو عاطفہ ہے. لاکنہ کو ہم نے ایک اور کہا تھا، کون سا حرف ہوتا ہے یہ؟ حرف اظہار صاحب کو یاد ہونا چاہیے. تو آئیے ہم وہیں سے اب شروع کریں گے. سوری پاور فیلئر کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا ڈسٹرپٹ ہو گیا ہوا ہے، وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے، یہاں تک ہم نے کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں لاکنہ پہ ہم تھے. تو یہ واو ہم نے کہا یہ واو عاطفہ ہے. لاکنہ جو ہے یہ کون سے اس میں ہے؟ حروف میں کس میں آتا ہے؟ مشبہ بالفعل میں سے آتا ہے. تو جب مشبہ بالفعل میں سے آتا ہے تو اب اس کا اسم جو ہے وہ کس حالت میں ہوگا؟ تو البرہ. اب یہاں ہمیں منصوب نظر، تو اب ہم اس کو اسمو لاکنہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسمو لاکنہ کہیں گے، ٹھیک ہے. من آمنا، اچھا من جو ہے اب یہ اسم موصول بھی ہے، اور تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ اور کیا ہو سکتا ہے. ہاں جی اس کو سائلنٹ کر دوں ذرا. وہ کرنل غوث آج آئے نہیں ہے نا، تو وہ آن لائن کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت. چلیں کہاں تک پہنچ گئے تھے ہم؟ ہاں یہ من جو ہے نا یہ اب خبر بھی ہو جائے گی یہ یہاں سے، من آمنا. ہاں تو من جو ہے یہ اصل میں شرط کے طور پہ بھی تو آ رہا ہے نا یہاں پر کہ بھائی جو ایمان لائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ والی چیز. اور یہ پھر آگے اسی طریقے سے کنٹینیو ہوگا. کہاں تک کنٹینیو ہوگا یہ میں دیکھ لیتا ہوں. یہ لمبی آیت ہے، ٹھیک ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو صلہ ہے نا اس کے آگے، من کے آگے، یہ آگے پورا کنٹینیو ہو رہا ہے اور آگے بھی کنٹینیو ہوگا. تو یہ پورا جو پوری خبر ہوگی پھر یہ من کے ساتھ، ہاں من کے ساتھ آگے تک یہ خبر ہوگی. تو من آمنا جو ایمان لایا. تو آمنا باللہ، آمنا جو ہے فعل ماضی ہے، باللہ جار مجرور متعلق فعل کے ہو گیا. واہ یہ ہاں حرف و عطف ہے. یہ عطف کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ اليوم. آمنا کے اوپر ہو رہا ہے، کیونکہ آمنا باللہ ہے یہاں پہ. آمنا بالیوم، با جو ہے نا یہاں پہ کیونکہ یہ عطف ہے نا، تو یہ بھی بازر بھی اس میں بھی لگا ہوا ہے بالیومی، اسی لیے مجرور ہے، ورنہ یوم کے نیچے زیر نہیں آنی تھی. بات کلیئر ہو گئی؟ تو اس کو اگر اب سمجھ کے پڑھنا ہے، آگے کئی عطف آ رہے ہیں اس لیے میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ
اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ من آمن باللہ و من آمن بالیوم الآخر، ٹھیک ہے. تو آگے بھی یہ جو واو عطف ہوگا و بالملائکتی و بالکتابی و بالنبیین، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ سب مجرور آ رہے ہیں اسی وجہ سے، یوم الآخری مضاف مضاف الیہ ہے، تو آخری مضاف الیہ اس لیے مجرور ہو گیا، مگر الملائکتی جو ہے نا وہ اس لیے مجرور ہے کہ یہ عطف ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، باللہ، ٹھیک ہے. اور کتاب بھی اسی طرح. نبیینا کی اعرابی حالت بتائیں کیا ہے؟ ہاں کیوں، کیسے، علامت کیا ہے؟ ہاں علامت یا ہے اس کی، ٹھیک ہے. اچھا اب پھر ایک اور واو آ گیا، وا عاطفہ، واو عاطفہ. یہ عطف ہو رہا ہے پورا جملہ اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تھا من آمنا، یہاں پہ وا من آتا، ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ ہاں آمنا باللہ وہاں پہ یہ تھا، یہاں پہ آتل مالا، کہ اس نے مال دیا اپنا. تو المالا کیا ہے؟ مفعول بھی ہو گیا. علی حبہ، علی حب جار مجرور ہو گیا. ہاں اور یہ جو علی حب جو ہے نا یہ جار مجرور متعلق بنے گا، حال تو محذوف ہے. اب اس کو بس ہاں یہی سمجھ لیں، مال کے ساتھ ہی کر لیں ٹھیک ہے نا. ہاں آسان یہی ہے، اس کے ساتھ کر لیں اس کو، کیونکہ حال پھر محذوف ہے، پھر وہ کنفیوژن ہو جائے گی. اچھا پھر حب ہی جو ہے مضاف مضاف الیہ بھی ہے، ٹھیک ہے. ذوی القربہ یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی، تو یہ ذوی القربہ بن گیا نا. تو اس میں ذوی جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. اچھا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں ان کے دو مفعول ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر بھی اس نے دیا ہے تو کیا دیا، ایک مفعول بھی ہو جائے گا کیا دیا، اور ایک کس کو دیا دوسرا، بعض اوقات تین بھی ہو جاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے دو ہیں، تو یہ پہلا مفعول بھی یہ تھا، اس کا دوسرا مفعول بھی یہ ہو گیا کہ کس کو دینا ہے. تو اب یہ ذوی جو ہے نا یہ سب کے ساتھ آئے گا، آگے دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ القربہ ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، و عطف ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ یتاما جو ہے نا یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں 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 نہیں، زوی کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یتاما بھی، مساکینہ بھی، اور ہاں ابن بھی، یہ سب دیکھ لیں کہ یہاں پہ کلر ہوئے ہوئے اس طرح، یہ الگ الگ مفعول بھی نہیں کہیں گے آپ اس کو، ان سب کو کہیں گے یہ واو عاطفہ ہے، تو یہ عطف ہو رہے ہیں ذوی کے ساتھ، ٹھیک ہے. ہاں والسائلین. اچھا اب یہ بھی واو عطف ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو السائلین ہے یہ اس کے ساتھ جو واو عاطفہ ہے یہ کس کے عطف ہو رہا ہے؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا دماغ لگا لیں، کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے اس میں؟ ہاں یہ بھی ذوی کے ساتھ ہی ہے، یہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے یہی میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا جو ہے نا کلر سے مس گائیڈ مت ہوا کریں، ٹھیک ہے نا. یہ بھی اسی کے ساتھ ہے، ذوی کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے. و فر رقاب، و فر رقاب جو ہے یہ کیا ہے؟ جار مجرور، ہاں ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو فر رقاب جو یہ جار مجرور آ رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیں ذرا کہ یہ کس کے ساتھ، یہ متعلق نہیں ہوگا، یہ بھی اسی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. عطف، یہ واو عطفہ جو ہے نا اس کو فر رقاب پورے کو اس کے ساتھ عطف کر رہا ہے، اس کا معطوف ہے یہ، ٹھیک ہے. وا پھر عطف ہے. اب یہ اقامہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ سب ہاں آتا، اور پھر وہ آمنہ کے ساتھ جا کے، ہاں ہاں اقامہ فعل ماضی ہے اور اس کا مفعول ہو گیا الصلاۃ،
مفعول بھی ہو گیا. و آتا, ٹھیک ہے نا. پھر آتا زکاتا آ گیا نا, تو یہ بھی آتا, یہ بھی عطف. آپ اس کو پیچھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقامہ کے ساتھ ہے, اقامہ آتا کے ساتھ ہے, آتا آمنہ کے ساتھ ہے, سب جا کے ادھر ہی مل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آتا زکاتا, ٹھیک ہے, زکاتا مفعول بھی ہو گیا اس کے اندر. و الموفون, موفون جو ہے یہ کیا ہے, اسم, ہاں پورا وفا کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مطلب کیا کہتے ہیں آپ, جمع ہے اس کی اسم فاعل کی, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی جا کر کے من آمن, اس کے ساتھ عطف ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ہاں فعل نہیں ہے نا اس کے اندر, اسم فاعل ہے مگر, ٹھیک ہے. بی احدی جار مجرور ہو گیا. جار مجرور متعلق اسم فاعل کے ہو سکتا ہے, تو بس یہ اس کے متعلق ہو گیا. احدہم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ ہم نے اس کی ترکیب کر لی ہے. آخری حصہ اس کا رہ گیا, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اذا آہدو, اذا, ہاں آہدو, مگر جو ہے نا یہ دیکھیں یہ فعل آ رہا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو ہاں نہیں شرط نہیں بنے گا یہ, نہیں 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 نہیں, یہ فعل سے پہلے آ رہا ہے. تو اذا ہے وہی ظرف, اس کو مفعول فیہ کہتے ہیں, شرط نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں کیونکہ وہ شرط پھر وہ جواب شرط بھی آئے گا, نظر نہیں آ رہا مجھے اس میں آگے. ہاں تو اذا آہدو ظرف ہے, جب وہ سب عہد, ہاں کر, کیا چیز, ہاں یہ کنٹینیو ہو رہا ہے نا. والموفون بعہدہم, اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو. اذا آہدو, مگر اذا کی میں بتا رہا ہوں کہ اذا جو ہے یہ ویسے تو ہم مضاف مضاف الیہ ظرف کو اسم کے ساتھ کرتے ہیں نا, مضاف مضاف الیہ. یہاں پہ فعل کے ساتھ آ رہا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس طریقے سے نہیں بنے گا, ٹھیک ہے نا. یہ فعل ماضی ہے کیونکہ آہدو, ٹھیک. ہاں والصابرین, صابرین جو ہے یہ عطف ہو رہا ہے کس کے ساتھ, موفون, ٹھیک ہے. فی البأساء, فی حرف و جر آ گیا تو یہ جار مجرور ہو گیا. متعلق کس کے ہو جائے گا, صابرین کے. والضراء, تو یہ درائی جو ہے یہ واو اس کے ساتھ ہے, باسائی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. عطف, کیونکہ یہاں پہ حرف و جر تھا فی, اس لیے یہ بھی مجرور آ رہا ہے درائی, ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہو گیا. آگے چلیں. وا ہینا, یہ ظرف ہے, اور یہ ہینا وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. باس کہتے ہیں سخت لڑائی کو, بہت ہی گھمسان کی, ہاں جنگ, ٹھیک ہے. اولئک الذین صدقوا, اولئک یہاں پر کیا ہے, اور مبتدا, ٹھیک ہے نا, مبتدا ہے اولئک. الذین اس سے موصول ہو گیا, اور اس کا صلہ صدقوا, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ مبتدا اور خبر ہو گیا. خبر کیا ہے یہ مبتدا اگر ہے تو پھر یہ خبر کیا ہوگی, صلہ اپنے موصول کے ساتھ مل کر کے خبر بن گئی اس کی. واہ, اب یہ عطف ہوگا اسی کے ساتھ پیچھے. اولئک هم المتقون, اس کی آپ لوگ کریں گے, ٹھیک ہے. المتقون خبر ہوگی, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تو اب آنا چاہیے, اتنی دفعہ ہم لوگ کر چکے ہیں اس کو. چلیں یہ ترکیب مکمل ہو گئی ہے. اب ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے. نیکی کیا ہے, جب یہود نے تحویل قبلہ کے مسئلے کو مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے کا ایک مستقل موضوع بنا لیا تو یہ آیات نازل ہوئی, جس میں اللہ نے وضاحت کر دی کہ
مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل میں تو نیکی کے اور بڑے کام ہیں، اور وہ کام ایسے تھے جن میں سے اکثر یہود نہیں کرتے تھے۔ پہلے ایمان بالغیب کو بیان کیا گیا، جبکہ یہود جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، عیسیٰ اسلام پر ایمان نہیں لائے تھے، اور پھر قرآن کی بھی مخالفت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد صدقات و خیرات اور اس کے مستحقین کا ذکر کیا گیا، جبکہ یہود سود خور تھے، اور سود خور کی فطرت میں بخل اور کنجوسی ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے وعدہ پورا کرنے کا فرمایا، جبکہ یہود کی تاریخ عہد شکنیوں سے بھری پڑی ہے۔ پھر خاص طور پر ایفاء عہد اور صبر کا ذکر کیا گیا۔ وعدہ خواہ ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ ہو، یا ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ ہو، یا بندے کا وعدہ اللہ کے ساتھ ہو، ہر حال میں اسے پورا کرنا لازم ہے، چاہے اس وعدے کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو۔ پھر اس وعدے کو پورا کرنے میں بعض اوقات مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، اس لیے ساتھ ہی صبر کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ بأساء معاشی تنگ دستی اور فقر و فاقہ، دراء جسمانی تکلیف اور بیماری، یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ ہین الباس جنگ کے دوران۔ جو لوگ ایفاء عہد کے پابند ہوتے ہیں وہی دراصل متقی، پرہیزگار اور راست باز ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کئی واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں جہاں آپ نے اپنے وعدوں کو پورا فرمایا۔ ہم صرف 2 واقعات کو مختصراً دیکھتے ہیں۔ یہ 2 واقعات وہ ہیں جہاں پہ مشکل اپیرنٹلی نظر آ رہا تھا۔ سب سے پہلے حذیفہ بن الیمان اور ان کے والد بدر میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، کفار نے پکڑ لیا۔ کفار نے ان سے یہ عہد لیا کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ یہ دونوں صحابی چھٹکارا حاصل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو باوجود افرادی قوت کی شدید کمی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس جانے کا حکم دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو جندل زنجیروں میں جھگڑے ہوئے آپ کے پاس پہنچے، لیکن آپ نے ایفاء عہد کی خاطر مشرکین کے سفیر سہیل بن عمر جو ابو جندل کا باپ تھا ان کے حوالے کر دیا ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاہدہ لکھا جا چکا تھا کہ واپس کریں گے، جبکہ بہت تکلیف ہوئی تھی لوگوں کو دیکھ کر کے۔ جی تو الحمدللہ یہ دونوں آیتیں بھی مکمل ہو گئی ہماری۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر ہم ان کا پڑھ لیتے ہیں۔ اس نے تم پر مرا ہوا جانور، خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ ہاں جو ناچار ہو جائے، بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد سے نہ پڑے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف رخ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کو چھڑوانے میں خرچ کریں، غلام آزاد کرنے والا جو تھا، اور بلکہ قیدی بھی، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور مارکہ جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اسباق 2 اور پلان دیکھ لیں۔ اسباق ہم نے شروع میں بھی دیکھے تھے، ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں اس کو، کہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جانے والی، یہاں بھی وہی ہوگی کنفیوژن جو میں کہہ رہا تھا، جس پہ پکارا جائے، ہاں غیر اللہ کے نام جس پہ لیا جائے، وہ اشیاء قطعاً حرام ہیں۔ شدید عذر کی صورت میں حسب ضرورت استعمال کی اجازت۔ عذر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کچھ گناہ نہ ہوگا۔ حق چھپانے والے اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، ان سے اللہ نہ بات کرے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حق چھپانے والے ہدایت کے بجائے گمراہی خریدنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی کتاب میں اختلاف کریں وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اصل نیکی ایمان لانا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدوں کو پورا کرنا، ہر حال میں صبر کرنا ہے۔
دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ اللہ ہمیں ہر حال میں حرام اشیاء اور حرام کاموں سے بچائیے اور وعدوں کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرمائیے. پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ حلال اور طیب اشیاء ہی استعمال کروں گا, غیر اللہ کے نام پر دی گئی اشیاء سے بچوں گا اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا اہتمام کروں گا. اسماء اور افعال دیکھ لیں جو ان آیات میں آئے ہیں, اکثر تو ہمیں پہلے سے آتے ہیں. دمن کی جمع دماؤن, لحمن کی جمع لحومن, اسمن کی جمع آسامن, ثمن کی جمع اسمان, بطن کی جمع بطون, الیتیم الیتامہ, المسکین المساکین, اور رقبۃ رقاب. یہ میرا خیال ہے نہیں آیا, باقی تو سب آتا ہے. یہ مسپرنٹ ہوا ہے معنی جو ہے نا, یہ 3 حروف والے الفاظ. کتما, یکتم, اکتم کر لیں گے, یہ بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے نا, 6 چابیاں, جلدی سے کریں. صبرہ, صدقہ, ایک ہم نے پڑھا ہے صدقہ, وہ با تفیل سے تھا, اور یہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا, چلیں کمزور والے دیکھ لیں. بغا یبغی, ادا یعدو, مزید فی افعال. حرم, اضطر, اشترى, کلم, زکا, نزل, ولا, آتا, اقام, اوفا, موفونا اسی کی جمع تھی. چلے لیسن ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے. منصوبات ہم نے جو پڑھے ہیں یہاں پہ تو صرف 7 ہی لکھے ہوئے, ہم نے اور بھی پڑھ لیے ہیں. اور نصب کی علامت, یہ اس میں کافی لوگوں کو ٹیسٹ میں بھی کنفیوژن تھی, تو اس کو دیکھ لیں. نصب کی علامت جو ہوگی یا تو فتحتن ہوگی. اچھا کچھ لوگ اس میں تا نہیں لگاتے آخر میں, فتحن نہیں ہے بھائی, یہ فتحتن ہے. یہ دیکھ لیے گا, میں نے وہ ٹیسٹ میں آپ کو کریکشن کر کے دیے. پھر یا بھی ہو سکتی ہے, وہ کس میں ہوگی؟ جب جمع اگر سالم ہے واو نون والی تو اس کی حالت نصب یا کے ساتھ ہوگی. کسرہ کب ہوگی؟ نصب کی بات ہو رہی, حرف جر کے ساتھ تو مجرور ہو گیا بھائی. اللہ حال منصوب کسرہ کے ساتھ کب ہوگا؟ جب ایک تو سر نے بتا دیا جمع سالم مؤنث بھی ہو سکتی ہے, اور ایک اور سر نے کیا بتایا ابھی, ممنوع من الصرف یا غیر منصرف بھی تو یہی ہے بھائی. نہیں سر, غیر منصرف جو وہ اس کی منصوب حالت نصب جو ہے نا وہ زبر کے ساتھ ہوگی, اس کی حالت جر زیر کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں آج ایک مثال آئی تھی اس کی. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ علامات جو ہے نا یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس کی کب ہے. اس کے اوپر پورا ایک گرامر کے ایک لیسن کے اندر ہم نے اس کی ریویژن کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا,
پھر الف کے ساتھ وہ تو اس میں ہاں اس میں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے نا اس میں، مگر اس کی حالت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں، ہاں نہیں وہ نسب میں جب آئے گا یہ جو ہاں مقصور میں، ہاں قادن تو اس کی حالت رفع اور حالت جر دونوں ہے نا، حالت نصب میں صرف وہ یا واپس آ جاتی ہے نا اس کی، ہاں وہ واپس آ جاتی ہے، یا ال لگتا ہے تو پھر یا واپس آ جاتی ہے نا اس کی، اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. نہیں 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 قادیہ، قادیہ اس میں نہیں ہوتا. جو ہم نے منصوبات پڑھے تھے اس کے اندر ایک سب سے پہلے تو جو حالت نصب میں نظر آ رہا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں علامت، مطلب جو بھی اسم آ رہا ہے اس کے اوپر ہمیں ایک زبر یا دو زبر نظر آ رہی ہے، وہ کس حالت میں، جو حالت نصب میں اس کو ہم کہتے جو ایک زبر ہے یا دو زبر ہے علامت فتحہ کہتے ہیں. کچھ لوگ فتحتانی بھی کہیں گے مگر ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. دمتانی ابھی آ رہے ہیں نا سر، اس کی طرف باری باری آئیں گے نا ابھی. ہاں یہ ویسے میں نے کتابوں میں نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا. کتابوں میں جو چیز دیکھی ہے وہ زیادہ تر تو یہی ہے، بس فتحتن لکھا ہوا ہے یا فتحہ لکھا ہوا ہے چاہے ایک ہو یا چاہے دو، کسرہ لکھا ہوا ہے چاہے ایک ہے چاہے دو، ٹھیک ہے نا. اور جو پریسائسلی کرنا چاہتے ہیں وہ پھر فتحتانی کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، کسرتانی اور فتحتانی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو جمع سالم ہے، ٹھیک ہے، جیسے مسلمون، تو اب اس کی علامت نصب جو ہے وہ یا ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کسرہ کے لیے جو ہم نے پڑھا تھا کون سی فارم پڑھی تھی کہ جس میں حالت نصب اور جر دونوں جو ہے وہ زیر کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. ہاں جو غیر منصرف والی بات کی تھی وہ اس میں نہیں ہے، وہ دوسری کیٹیگری آئے گی، ہاں ٹھیک ہے. تیسری کنڈیشن جو آئی تھی جو آج ہم نے پڑھا زو زا اور زی کے اندر، ٹھیک ہے نا، یہ والے جو ہم نے ان کو کہا تھا اسماء الخمسہ، ٹھیک ہے نا. ہاں ابو، اخو، ہمو، ٹھیک ہے نا، یہ والے. تو ان میں جب نصب ہوتی ہے وہ الف کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ علامات ہیں، یہ بھی ٹیسٹ میں کچھ لوگوں نے کنفیوژن کی ہوئی تھی. تو اب یہ آج آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ یہ جو آیتیں آج ہم نے یہ پورا صفحہ پڑھا ہے اس کی آپ نے یہ ہم نے سلیکٹ کر دیا، آپ کو ڈھونڈنے نہیں ہے منصوبات، یہ 25 منصوبات اس میں سے نکال دیے ہم نے. آپ نے صرف کیا کرنا ہے نصب کی وجہ لکھنی ہے، کہیں پہ مفعول بھی ہوگا. اچھا ہاں یہ بھی یاد رکھیں، نمبر کٹوائے لوگوں نے. مفعول ہم نے پوچھا ہے کہ بھائی ہاں اس آیت میں کیا ہے، تو آپ مفعول لکھیں گے تو پھر تو بات نہیں ہوئی نا، کیونکہ مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے. مفعول جب پہچاننے کے لیے ہم نے کہا ہے کہ کسی آیت میں اسم کی حیثیت کیا ہے تو آپ بتائیں گے کہ مفعول بھی ہے. اگر آپ نے صرف مفعول لکھ دیا تو مفعول کی تو 5 قسمیں ہیں، ہمیں کیا پتا کون سا مفعول آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ مفعول بھی آپ نے پورا لکھنا ہوگا پھر، ٹھیک ہے. کوئی مفعول مطلق ہو سکتا ہے، کوئی مفعول لہو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی ہے. عام طور پہ زیادہ تر مفعول بھی آتے ہیں، اس لیے لوگ صرف مفعول لکھ دیتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو جب آیتیں بتایا جا رہا ہے تو آپ نے پہچاننا ہوگا کہ یہ مفعول مطلق ہے، مفعول فیہ ہے، کیا ہے. اس کے بعد نصب کی علامت، تو یہ جو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے علامات کی بات کی تھی وہ آپ نے پھر یہاں لکھنی ہوگی، اس کی نصب کی علامت یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب جیسے آج یہ آ گیا تھا ایک لفظ نیا،
جو ہم نے زو کی جمع کی بات کی تھی اس میں نے بتایا کہ یہ دو ہاں نصب اور جر دونوں میں کسرہ کے ساتھ یہ آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اور اب بس میں آپ کے ساتھ آپ کا جو ٹیسٹ والا ہے وہ شیئر کر لوں. میرا خیال ہے اس کو میں سٹاپ کر دوں. لیسن سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.